मासीर मम्मू एपिसोड 50। राइटर मलाइका रफ़ी। हारिस ने वर्कशीट पर नज़र डाली। ये एक नहायत ही आसान मैथमेटिकल ओलंपियाड का सवाल था। मोटे फसल को इतना भी आसान सवाल हल नहीं आया। या तो वो हद से ज़्यादा ही बेवकूफ़ है या फिर वो हारिस के लिए कोई जाल बिछा रहा है। हारिस खामोश हो गया। उसने तय कर लिया कि वो हर मुमकिन सूरत हाल का मजबूती से मुकाबला करेगा। जब वो खामोश रहा तो फैसल को और भी यकीन हो गया कि दूसरे बच्चे ने जो कहा था वो बिल्कुल सही है। हारिस खेलों का इतना शौकीन हो गया है कि पढ़ाई को नज़रअंदाज करने लगा है और इसके तालीम में गिर रहा है। बच्चों का पढ़ाई का अमल वैसे भी ऐसा ही होता है, जो कुछ वो अभी याद करते हैं वो फ़ौरन भूल जाते हैं। बिल्कुल जैसे फैसल के साथ बचपन में हुआ था। एक नज़म याद कर लेता और अगले ही लम्हे भूल जाता। सोचने की बात है कि मेहदी का छोटा जीनियस भी ऐसा ही हो गया है। ये तो कमाल है, फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या वाकई तुम ये सवाल हल नहीं कर सकते? हारिस, हम अभी छोटे हैं, हमें खेलों के आदी नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें पढ़ाई ऐसे ही खराब रही तो मुझे बड़ी दादी को बताना पड़ेगा। हारिस, करीब खड़े मेहदी खानदान के दूसरे बच्चे भी ये सब सुनने लगे। हारिस शुरू से ही क्लास में अकेला रहता था, लेकिन चूंकि इसका आईक्यू बहुत ज़्यादा थे और बच्चे हमेशा ताकतवर को देखकर मुतासिर होते हैं, इसका खामोश और संजीदा अंदाज बच्चों पर रोक डाल देता था। लेकिन क्या अब वो जीनियस हकीकत में बाकी बच्चों जैसा बन गया है? खेलों की लत और पढ़ाई में पीछे रहना तो इन जैसे आम बच्चों के साथ होता था। हारिस मेहदी कब से कमज़ोर इरादे वाला हो गया? सब बच्चों की भूलती हुई नज़रों को देखकर फैसल खुशी से फूले नहीं समा रहा था। इसने गर्दन अकड़ा कर कहा, जैसा कि कहावत है, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। हम मेहदी के बच्चे हैं, चाहे जितने ज़हीन हों, हमें मेहनत की अहमियत कभी कम नहीं समझनी चाहिए। क्या तुम इस बात से मुत्तफिक नहीं हो हारिस? हारिस ने एक बार उसकी तरफ देखा और फिर अपनी सीट पर बैठ गया। इसकी सीट पहली सफ़ में थी और वो अकेला बैठता था, जो इसके मर्तबे और हैसियत को ज़ाहिर करती थी। फैसल ने हलकार भरा, ये हाल ही में तो बहुत बातूनी बन गया था, आज इतना चुप क्यों है? ज़रूर इसे ज़मीर मलामत कर रहा है। इसी दौरान उस्ताद कमरे में दाखिल हुआ, हाथ में टेस्ट पेपर्स लिए वो बोला, ठीक है, चूँकि सब आ चुके हैं तो इस माह की लर्निंग टेस्ट शुरू करते हैं। ये देखकर फैसल के दिमाग में बिजली कूद गई। ओ हाँ, आज तो महाना इम्तिहान है। नताइज की रैंकिंग के साथ सबके सामने लगाए जाएंगे। ज़रूर। हारिस इसीलिए इतना खामोश है क्योंकि वो डरा हुआ है, फैसल ने मुस्कुरा कर कहा। तुम्हें आज इम्तिहान में अच्छा करना होगा हारिस, आखिर तुम्हें हमेशा से क्लास के टॉप स्टूडेंट रहे हो, है ना? हारिस ने भवें पकड़ी मगर कुछ ना कहा। जल्दी पेपर्स तकसीम हो गए। उस्ताद ने भी हारिस की तरफ परेशानी से देखा। हारिस क्लास में एक ख़ास केस था। ज़्यादातर वक्त में वो आधा महीना क्लास में आता और बाकी दिनों में सालिस एक प्राइवेट ट्यूटर रख लेता। इसलिए उस्ताद को भी इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं था। उस्ताद बस ये जानता था कि ये बच्चा गैर मामूली ज़हीन है और चीज़ें फ़ौरन सीख लेता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब प्राइवेट ट्यूशन के बाद रिपोर्ट आई, इसकी कारकर्दगी गिरी है, मगर इम्तिहान में वापस आकर इसने हमेशा पहली पोजीशन ली। ताहम हालिया दिनों में हारिस अक्सर क्लास में झपकियाँ लेता, फिर खेलों में मशगूल हो जाता। पहले वो पूरे दिन क्लास बर्दाश्त कर सकता था, मगर अब सिर्फ 3 घंटे के बाद मिस्टर मेहदी आकर इससे साथ ले जाते और घुमाने फिराने ले जाते। उस्ताद बहुत फिक्रमंद था। इस बार मिस्टर मेहदी से कई बार बात भी कर चुका था, मगर मिस्टर मेहदी ने हैरत अंगेज तौर पर कहा, बच्चा अभी छोटा है, अगर खेलना चाहता है तो खेलने दो, सख्ती ना करो। ये जवाब सुनकर उस्ताद शशदर रह गया। क्या ये वही मिस्टर मेहदी हैं जो अपने बेटे के खाने पीने का वज़न तोल का हिसाब रखते हैं? इसलिए इस बार उस्ताद ने इम्तिहान आसान नहीं रखा। इसने इसे लगा हारिस की हालिया रवैये को दुरुस्त करने के लिए इसे एक बार बुरी तरह नाकाम होना ज़रूरी है। इम्तिहान 2 घंटे तवील था।
کمرہ خاموش تھا، سب بچے سنجیدگی سے لکھ رہے تھے۔ آخر امتحان ختم ہوا، استاد نے پیپر جمع کیے اور ساتھ ہی کلاس میں چہل پہل شروع ہو گئی۔ فیصل دوڑتا ہوا حارث کے پاس آیا اور فخریہ پوچھا، حارث کیا تم نے سوال حل کیے؟ حارث نے صرف ایک نظر اس پر ڈالی اور چپ رہا۔ فیصل نے اس کی خاموشی کو کمزوری سمجھا اور مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں، اگر آج اچھے نمبر نہیں بھی آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک بار کی ناکامی کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ ناکام رہو گے۔ بس کھیل چھوڑ کر دوبارہ پڑھائی پر لگ جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حارث کافی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بالآخر بولا، سوال تو اتنے آسان تھے، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تمہیں حل کرنے نہیں آئے؟ فیصل یہ سن کر فیصل ایک لمحے کو حیران رہ گیا، کیونکہ یہ لہجہ بالکل حارث کے پرانے انداز جیسا تھا۔ مگر اگلے ہی لمحے اس نے تلخی سے کہا، ناکامی کے بعد بھی ہٹ درمی، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں رزلٹ میں تم نے کتنے نمبر لاتے ہو۔ وہ غصے سے کمرہ چھوڑ گیا۔ اس کے جانے کے بعد باقی بچے حارث سے گرد جمع ہو گئے اور بولے، پریشان مت ہو حارث، ایک بار برا نمبر آنا بڑی بات نہیں۔ ہاں تم بس کھیلوں میں زیادہ لگ گئے تھے، میرے والد کہتے ہیں 1 مہینے کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی دوران دروازے سے آواز آئی، حارث۔ سب بچے پیچھے مڑ کر دیکھنے لگے۔ سیان دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے حارث کو احترام سے دیکھ کر کہا، مسٹر مہدی نے حکم دیا ہے آپ کو مارشل آرٹ اسکول لے جاؤں۔ یہ بات سب جانتے تھے کہ حارث ہفتے میں 2 بار مارشل آرٹس کی ٹریننگ کے لیے جاتا ہے، مگر کہاں جاتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حارث اٹھا اور سیان کے ساتھ باہر آ گیا۔ باہر نکلتے ہی انہوں نے ثالث کو دیکھا، جو بلیک لنکن کی پچھلی سیٹ میں بیٹھا دستاویزات دیکھ رہا تھا۔ سیان نے دروازہ کھولا، حارث خود ہی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ثالث نے سر تک نہ اٹھایا۔ یہ دیکھ کر سیان حیران ہوا، آخر مسٹر مہدی کو کیا ہو گیا؟ ابھی کچھ دن پہلے تک تو وہ ہمیشہ خود حارث کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھاتے تھے۔ حارث کو اس کی پرواہ نہ تھی۔ گاڑی چلنے ہی لگی تھی کہ اس وقت استاد امتحانی پرچے ہاتھ میں لیے کلاس روم سے باہر نکلا۔ ثالث کو دیکھ کر وہ فوراً آگے بڑھا اور گاڑی روک دی۔ اس نے کہا، مسٹر ثالث، میں حارث کے امتحانی نتائج پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ثالث نے سر اٹھایا۔ اگر وہ اپنی بیٹی کو زیادہ چاہتا تھا، لیکن بیٹے کے معاملے میں بھی سخت تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کہیں حارث کے نمبر واقعی کم تو نہیں ہو رہے۔ اس نے پوچھا، کیا نتائج آ گئے ہیں؟ استاد نے جواب دیا، ابھی جانچ رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی دیکھیں تاکہ آپ کو اس کی پڑھائی کی کیفیت سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ ثالث گاڑی سے اتر گیا۔ وہ پہلے بھی اپنے بیٹے کی تعلیم کے بارے میں اکثر اساتذہ سے رابطہ کرتا رہا تھا، اس لیے یہ معمولی بات تھی۔ دونوں دفتر میں آ گئے۔ استاد نے ڈھیر میں سے حارث کا پرچہ نکالا اور جانچنا شروع کر دیا۔ پیپر چیک کرنے سے پہلے ہی ٹیوٹر نے کہا، وہ پچھلے 1 مہینے سے کھیلوں میں مگن ہے، اس لیے اگر اس کے نمبر خراب بھی آئیں تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سامنے رکھی ہوئی ملٹیپل چوائس سوالات کی کاپی دیکھی۔ ملٹیپل چوائس سوالات چیک کرنا بہت آسان تھا۔ اس نے نیچے تک نظر دوڑائی تو پایا کہ تمام جوابات بالکل اسی طرح تھے جیسے اسٹینڈرڈ جواب نامے پر تھے۔ وہ حیران رہ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر ثالث نے بھویں اٹھائیں اور پوچھا، کیسا ہے؟ ٹیوٹر نے حیرانی سے سر اٹھایا، سب کے سب بالکل درست ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ حارث کی سمجھ بوجھ تو چند دن پہلے ایک پہلی جماعت کے بچے جتنی رہ گئی تھی، یہ اچانک اتنی اوپر کیسے پہنچ گئی؟ چونکہ مہدی خاندان کے بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری اس کے سپرد تھی، اس لیے وہ ان بچوں کو سب سے بہتر جانتا تھا۔ جب حارث کی سطح اچانک گر گئی تھی تو وہ سخت پریشان ہو گیا تھا۔ وہ تو چاہتا تھا کہ پیپر کے ذریعے مسٹر ثالث کو صورتحال کی سنگینی دکھائے، لیکن یہ شک و شبے میں ڈوبا ٹیوٹر پیپر چیک کرتا رہا۔ اس دوران دروازے پہ ایک چھوٹا سا اثر نمودار ہوا۔ ثالث نے دیکھا، موٹا بچہ جھانک رہا تھا۔ ثالث کی نظر پڑی تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا، مگر پھر دوبارہ اپنی موٹی سی گردن باہر نکال لی۔ وہ رنگتا ہوا ثالث کے پاس آیا اور بولا، انکل ثالث، کیا حارث کے پیپر میں برے نمبر آئے ہیں؟ اس نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا، دیکھو نا ٹیوٹر کے چہرے کا حال کتنا برا ہے۔ ایک بار برے نمبر آ جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن حارث کا معاملہ خاص ہے۔ انکل ثالث، شاید آپ کو نہیں پتا، مگر وہ روز کھیل رہا ہے اور پڑھائی کو بالکل نظر انداز کر رہا ہے۔ میں نے کئی بار اس سے موبائل استعمال کرتے دیکھا ہے۔
سالس نے بچے پر ایک نظر ڈالی. 7-8 سال کا وہ لڑکا بڑا موٹا تازہ تھا. قد میں حارث سے ایک سر اونچا اور دیکھنے میں سیدھا سادہ لگتا تھا، لیکن اس کے دل کی بات صاف چہرے پر لکھی ہوئی تھی. سالس ایک نظر میں اس کے ارادے بھانپ گیا. چھوٹا سا یہ لڑکا بس حارث کو نیچا دکھانا چاہتا تھا. یہ بچہ اپنے تایا کے خاندان سے بری طرح متاثر ہو چکا تھا. سالس نے حارث کی طرف دیکھا اور سرد لہجے میں پوچھا، تم نے ٹیسٹ کیسا دیا؟ حارث نے جواب دیا، ٹھیک ہی دیا ہے میرا خیال ہے. سالس نے ٹھنڈا سا کہکا مارا. اگر پورے نمبر نہیں آئے تو سزا کے طور پر تمہیں آباء و اجداد کے حال میں گھٹنے ٹیکنے ہوں گے، چاہے اسے پروین کے پاس بھیج دیا گیا ہو، مگر ایک بچہ جسے سالس نے خود پڑھایا ہے اور پروان چڑھایا ہے، اسے ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے. حارث نے پورا اعتماد لہجے میں جواب دیا، ٹھیک ہے. ٹیوٹر کی نگرانی کے بغیر اس کی خود سے پڑھنے کی رفتار اور تیز ہو گئی تھی، اور جانے کیوں پروین کے ساتھ رہ کر اس کا دماغ کو پہلے سے کہیں زیادہ صاف اور پرسکون محسوس ہوتا تھا. اس کی ماں کی خوشبو ایسی تھی جو اسے اطمینان دیتی تھی، اس لیے وہ پہلے جیسا حساس شک میں ڈوبا ہوا نہیں رہتا تھا. سالس اس کے جواب پر سر ہلایا. موٹے بچے نے باری باری سالس اور پھر حارث کی طرف دیکھا. بڑا آدمی چہرے پر کسی قسم کا تاثر لیے بغیر بیٹھا تھا اور آنکھیں نیم وا تھیں، جبکہ چھوٹا بچہ بھی بالکل اس کی طرح نظر آ رہا تھا. باپ بیٹا دونوں کے خیالات کوئی نہ کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا، مگر موٹے بچے کی آنکھیں چمک اٹھی. وہ فوراً باہر نکلا اور اپنے دادا کو فون کیا. دادا، حارث اس بار ٹیسٹ میں بری طرح فیل ہو گیا ہے، ٹیوٹر ابھی اس کا پیپر چیک کر رہا ہے. رامین فوراً جوش میں آ گیا. سچ؟ جی دادا، انکل سالس بھی یہیں ہیں. ابھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر حارث نے پورے نمبر نہیں لیے تو اسے آباء و اجداد کے حال میں سزا ملے گی. رامین ہنسا، ہاں ہاں ہاں، میں ابھی آتا ہوں. یہ کہہ کر وہ فوراً بھاگا اور چل آیا. ماں جلدی چلو دیکھنے، حارث نے اس بار امتحان خراب کر دیا ہے، سالس اسے مارنے والا ہے. بزرگ مسز مہدی گھبرا گئیں. جلدی مجھے وہاں لے چلو، کیونکہ ایک بچے کو صرف امتحان خراب ہونے پہ مارا جا سکتا ہے. کیا پردادی آپ بھی آ رہی تھیں؟ موٹے بچے کی آنکھیں مزید چمک اٹھی. یہ تو اور بھی اچھا ہوگا. یوں پردادی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گی کہ پیارا حارث اس بار کتنا برا کر گیا ہے. وہ دوڑ کر کلاس روم میں گیا اور سب بچوں کو بتایا، حارث تو گیا کام سے اس بار. ٹیوٹر ابھی اس کا پیپر چیک کر رہا ہے، انکل سالس بھی وہاں ہیں. جیسے ہی بچوں نے سنا کہ سالس موجود ہیں، وہ سب پرجوش ہو گئے. وہ ان کے لیے ایک لیجنڈ تھے. وہی تھے جنہیں ان کے والدین ہمیشہ کسی اور کے بچے کہہ کر ان سے مثال دیتے تھے. وہ بچپن سے سالس کی کہانیاں سن سن کر بڑے ہوئے تھے. سب کو معلوم تھا سالس کی عقل سب سے بلند ہے. وہ تو 15 سال کی عمر میں ڈبل ماسٹرز کر چکے تھے. اسی وجہ سے ان کی پرستش کا کچھ حصہ حارث کو بھی ملا تھا. سب بچوں کی نظر میں حارث کبھی سزا نہیں پاتا اور سالس عام والدین جیسے نہیں تھے. لیکن اب حارث فیل ہو گیا تھا اور سالس اسے سزا دینے والے تھے. بچے ایک ایک کر کے باہر دوڑ گئے. ٹیوٹر کے کمرے کی کھڑکی سے جھانکنے لگے. سالس خاموشی سے چمڑے کے صوفے پر بیٹھے تھے. ان کی شخصیت میں ایک دباؤ روب جھلک رہا تھا. حارث بینچ پر بیٹھا تھا، ہاتھ جوڑے کچھ بڑبڑا رہا تھا. دیکھنے سے لگتا تھا کوئی فارمولہ یاد کر رہا ہے، جبکہ ٹیوٹر کا ماتھا شکنوں سے بھرا ہوا تھا. کیا حارث واقعی فیل ہو گیا؟ دیکھو ٹیوٹر کے ماتھے کی شکنیں. میں نے اس کے چہرے پر ایسا تاثر تب دیکھا ہے جب وہ مجھ سے بات کرتا ہے، ایک نافرمان اور سب سے کمزور طالب علم نے کہا. اس وقت دروازے پر شور سنائی دیا. رامن اپنی ماں بزرگ مسز مہدی کو سہارا دے کر اندر آیا. بزرگ خاتون آتے ہی بولی، میرا پیارا حارث، کون ہے جو اسے مارنے کی ہمت کرے گا؟ رامن آگے بڑھا اور ہنستے ہوئے بولا، سالس، ایک بچے کے ایک بار برے نمبر لینے پر اتنا بڑا مسئلہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ حارث ابھی چھوٹا ہے، پھر وہ ویسے بھی ایک حساس بچہ ہے جیسے آٹزم ہے. حال ہی میں وہ تھوڑا خوش مزاج ہوا ہے تو پڑھائی میں کمی آنا لازمی تھا. ویسے بھی وہ کوئی جینیس نہیں ہے. بھلا کون سا بچہ روز کھیل کھیل کر پڑھائی میں اچھا رہ سکتا ہے؟ کھیل کھیلتا ہے؟ بزرگ مسز مہدی حیران رہ گئی. رامین فوراً شکایت کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا. جی ہاں، یہ سب ہماری غلطی ہے. حارث تو روز کھیلوں کا عادی ہو گیا ہے. فیصل تو کھیلتا ہے بس دل بہلانے کو.
لیکن اس میں اعتدال رکھتا ہے۔ حارث سمجھتا ہی نہیں۔ فیصل نے اسے کئی بار سمجھایا مگر وہ نہیں مانتا۔ یوں رامن نے حارث کو کمزور ارادے والا بچہ بنا کر پیش کیا۔ مسز مہدی نے تیوری چڑھائی اور ارد گرد دیکھا۔ جیسا بچے کان لگا کر سن رہے تھے۔ 2-4 دنوں میں یہ خبر ہی والدین تک پہنچ جائے گی کہ حارث کی صلاحیت معمولی ہے۔ پھر ایسا بچہ خاندان کا وارث کیسے بن سکتا ہے؟ بزرگ خاتون فوراً رامن کے ارادے سمجھ لیے۔ وہ خود کو کوسنے لگی کہ کیوں آئی اور معاملہ بگاڑ دیا، لیکن جب اب بات بڑھ ہی گئی ہے تو برداشت کر کے آگے بڑھنا پڑا۔ وہ ہنستی ہوئی اندر آئیں اور بولی، تو ہمارا چھوٹا حارث 1 مہینے کھیلتا رہا؟ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ کون سا بچہ بچپن میں کھیلتا نہیں؟ میرا نہیں خیال کہ نمبر سب کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ اسکول بھی تو آج کل بچوں کے نمبر سب کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ تب تک ٹیوٹر سارا پیپر چیک کر چکا تھا۔ وہ حیرت سے سر اٹھا کر بزرگ خاتون اور رامن کو دیکھنے لگا، لیکن رامن فوراً آگے بڑھا اور بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ حارث تو ہمیشہ پورے نمبر لیتا ہے۔ میں چاہتا ہوں فیصل اس سے سیکھے۔ جلدی بتائیے مسٹر، دکھائیے حارث نے کتنے نمبر لیے۔ اس نے حارث کا پیپر کھینچ کر باہر نکالا۔ جو چیز اس کی نظر میں آئی وہ تھا نمبر 120، جو بڑے بڑے سرخ حروف میں لکھا ہوا تھا۔ رامن حیران رہ گیا۔ اس نے نگاہیں نگلی، فیصل کی طرف دیکھا اور بے ساختہ پوچھا، پرفیکٹ اسکور کتنے نمبر کا ہوتا ہے؟ فیصل الجھ کر جواب دیا، ظاہر ہے 100۔ رامن نے ایک سانس کی راحت محسوس کی۔ اس نے استاد کی طرف دیکھا اور کہا، مسٹر، چاہے آپ حارث کو اضافی نمبر دے رہے ہوں مگر آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ پرفیکٹ اسکور سے زیادہ دے دیں؟ یہ ایک ٹیسٹ ہے جس کا پرفیکٹ اسکور 100 ہے اور اس نے 120 نمبر حاصل کر لیے۔ جیسے رامن نے یہ کہا پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ دفتر کے باہر مہدی کے بچے بھی بالکل حیران رہ گئے، مگر رامن ابھی بھی بات کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا وہ چیٹ کر رہا ہے؟ کیا یہ وہی طریقہ ہے جس سے حارث نے ہمیشہ اپنے نمبر حاصل کیے ہیں؟ سالس، چاہے آپ اپنے بیٹے کو ہوشیار دکھانا چاہتے ہیں مگر یقیناً آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں نا؟ وہ مسلسل بولتا رہا، یہاں تک کہ فیصل، جس کا چہرہ پہلے ہی بدل چکا تھا، اس نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تب رامن رکا۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ فیصل، جو اب اپنا سر بلند نہیں کر سکتا تھا، بولا، دادا، پیپر میں اضافی سوالات بھی ہیں۔ اضافی سوالات عموماً ہمارے موجودہ سطح سے زیادہ مشکل ہوتے ہیں اور 20 نمبر کے ہوتے ہیں۔ رامن حیران ہو کر اس نے پیپر کے پچھلے صفحے کو پلٹا۔ یقیناً وہاں 2 اضافی سوالات تھے، ہر ایک 10 نمبر کے، اور حارث نے دونوں صحیح حل کیے تھے۔ وہ سوالات ان کی موجودہ سطح سے زیادہ مشکل تھے مگر وہ انہیں بالکل صحیح حل کر گیا۔ رامن نگل گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا انہوں نے نہیں کہا تھا کہ وہ پورے مہینے کھیل رہا ہے؟ اب استاد بھی پوری طرح قائل ہو چکا تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور بولا، مسٹر سالس، میں پہلے ہی حارث کے لیے کھیل کھیلنے کے مخالف تھا مگر جب مجھے توقع نہیں تھی کہ اس کا مطالعے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، میں بہت زیادہ فکر کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، مسز مہدی فوراً سمجھ گئی۔ وہ فوراً ہنس پڑی، حارث کو گلے لگا لیا اور اس نے اپنا چھوٹا بچہ کہتے ہوئے بار بار پکڑنے لگی۔ اس نے کہا، ہائے اللہ، میرا حارث تو واقعی بہت ذہین ہے۔ یہ 1 مہینے کھیل کھیلنے کے بعد بھی وہ پہلے نمبر پہ آ سکتا ہے۔ اب یہی کہلاتا ہے ایک نابغہ۔ رامن، عام انسان چاہے جتنی بھی محنت کرے، وہ کبھی نابغہ یعنی غیر معمولی طور پر ذہین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رامن، وہ اسے اب اس کی اپنے الفاظ سے چپ کروا رہی تھی۔ رامن اتنا غصے میں تھا کہ اس کا چہرہ بھی بدل گیا۔ اس نے فیصل کی طرف دیکھا اور اس کے سر پر تھپڑ مارا، تم مجھے کیا غلط معلومات دے رہے تھے؟ فیصل نے اپنے سر رگڑ کے آنسو بہائے۔ میں کیسے جان سکتا تھا حارث ایسا بڑا ماورائی بچہ ثابت ہوگا؟ وہ واقعی 1 مہینہ کھیل رہا تھا، پھر بھی اس کی تعلیم کی ترقی متاثر نہیں ہوئی۔ اس کے ارد گرد بچے بھی داد دینے لگے، حارث ہمیشہ کتنا متاثر کن ہے۔ میں واقعی حیران ہوں۔ انمول، والدین نے واقعی کہا تھا کہ حارث ایک نابغہ ہے۔ مہدی یقینی طور پر اس کے ہاتھوں مزید کامیاب ہوں گے۔ رامن، اصل میں یہاں آنے کا مقصد بھڑکانا تھا۔
اور جیسا اس نے سوچا حالات واقعی بھڑک گئے، مگر اس نے اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچا لیا۔ وہ اتنا غصے میں تھا کہ اس نے فیصل کے کان کھینچ لیے۔ تو ٹیسٹ ختم ہو گیا ہے نا؟ پھر میرے ساتھ آؤ۔ دادا اتنے سخت نہ ہو، درد ہو رہا ہے۔ جب سالس نے جوڑی کو جاتے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی خطرناک اور سردی کی جھلک تھی، مگر جیسے ہی اس نے مسز مہدی کو دیکھا، اس نے اپنی آنکھوں میں جذبات چھپا لیے، چونکہ اس کی دادی اب بھی موجود تھی۔ اس لیے اسے آخر کار کچھ لوگوں کے ساتھ تھوڑی رعایت دکھانی پڑی۔ وہ اٹھا اور مسز مہدی کو گھر جاتے دیکھ کر حارث کو بھی کوئن مارشل آرٹس اسکول لے گیا۔ جب کوئن نے حارث کو لیا، سالس نے جان بوجھ کر حارث کو ایک یاد دہانی دی اور کہا، یاد رکھنا مسز پروین کو بتانا کہ تم تربیت کے لیے آئے ہو۔ حارث الجھا، کیوں؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا وہ تمہیں لینے آئے گی یا نہیں۔ ظاہر ہے اس طرح تم شمائل کے ساتھ جگہ بدل سکتے ہو۔ مگر سالس نے یہ بات آواز میں نہیں کہی۔ اس نے صرف بے رخی سے نگاہ نیچی کی اور کہا، اس سے بتاؤ کہ تم مرد بننے کے لیے محنت کر رہے ہو، مستقبل میں اسے بچاؤ گے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری ماں بنے؟ جذبات کی پروان چڑھانا پڑتا ہے۔ اوہ! وہ اپنے آپ کو عجیب محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ کیا اس نے کچھ جان لیا؟ لیکن نہیں، ہے نا؟ مگر جب اس نے ظالم کے چہرے کا مشاہدہ کیا، اس نے دیکھا اس کی آنکھیں گہری اور چہرہ بے تاثر ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکا۔ حارث بھی نہیں سمجھ پایا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، لہٰذا وہ بس کوئن مارشل آرٹس اسکول میں داخل ہو گیا۔ سالس نے موڑ دیا اور گاڑی چلائی۔ جیسے ہی وہ موڑ کے گرد آیا، ایک گاڑی اس کے پاس سے گزری اور کوئن مارشل آرٹس کے داخلی دروازے پر رک گئی۔ پال گاڑی سے اترا، اپنا سوٹ درست کیا اور داخل ہوا۔ کہا جا سکتا ہے پال کوئن مارشل آرٹس کے اسکول کے غیر رسمی شاگردوں میں سے بہترین تھا، لہٰذا فرقے نے اسے کچھ عزت دکھائی۔ اسے دیکھ کر لوکاس خود آ کر ملا۔ پال نے پوچھا، ماسٹر کہاں ہیں؟ میں ان سے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ لوکاس نے جواب دیا، وہ اس وقت ایک جونیئر مارشل آرٹس شاگرد کو تربیت دے رہے ہیں اور دوسروں کو خلل ڈالنے سے منع کیا ہے۔ پال نے بھویں چڑھائی، ایک جونیئر؟ اس نے کب دوسرا شاگرد لیا؟ لوکاس مسکرا کر بولا، حال ہی میں ایک لیا۔ ہماری پہلی سینئر بڑی بہن بہت سست ہے، فرقہ سنبھالے، لہذا ماسٹر کو ایک چھوٹے شاگرد کی تلاش کرنی پڑی۔ وہ اسے اپنا چھوٹا شاگرد کہتے ہیں، مگر دراصل وہ بڑی بہن کے لیے ایک جانشین تربیت دے رہے ہیں۔ پہلی سینئر شاگرد، یہ سب جانتے تھے کہ کوئن مارشل آرٹس کے اسکول میں ایک بڑی بہن ہے۔ وہ شاگرد ہے جسے کوئن نے 20 سال قبل لیا تھا، تاہم اس کی شناخت ایک راز ہے۔ چند منتخب لوگوں کے سوا کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ تاہم لیجنڈری بڑی بہن کے الفاظ کا اسکول میں بہت وزن ہے۔ پال نے لوکاس کو پکڑا اور کہا، چونکہ کئی سالوں سے ہم شاگرد رہے ہیں، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ بڑی بہن کون ہے؟ ورنہ ہم دوستوں پر حملہ کر کے اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کوئن مارشل آرٹس کا اسکول کا پگلسٹک دنیا میں بہت وزن ہے۔ ان کا براہ راست شاگردوں کو بیرونی صنعتوں میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پال اور جورڈن دونوں اپنی الگ تنظیمیں قائم کی ہیں اور لوگوں کی مدد کرنے میں مہارت حاصل کی ہے۔ جو وہ خود نہیں کر سکتے، وہ انڈر ورلڈ فورسز میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ کوئن مارشل آرٹ اسکول کے اسکولوں کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے پال کبھی رسمی شاگرد نہیں بنے، بلکہ ایک عارضی غیر رسمی شاگرد کے طور پر رہے۔ یقیناً کوئن کو بھی یہ پسند نہیں آیا کہ وہ بہت زیادہ مادی چیزوں کے پیچھا کرتے ہیں۔ لوکاس مسکرایا اور کہا، میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اس نے پال کو اسکول کے استقبالیہ ہال میں لے گیا اور موضوع بدل دیا۔ ویسے آپ اضافی 5 جگہوں کی درخواست رسمی شاگردوں نے رد کر دی ہے۔ پال نے آنکھیں تنگ کی، اوہ کیوں نہیں؟ مجھے یاد ہے ماسٹر چھوٹی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ لوکاس مسکرایا اور بولا، یہ بڑی بہن کا حکم ہے۔ پال نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ بے سود ہے۔ جیسے ہی اس نے سنا، اس سے معلوم ہو گیا اسکول کے رسمی شاگردوں نے اپنے بیٹے کے دوستوں کے لیے نہیں مانا۔ مختصر توقف کے بعد اس نے کہا،
کیونکہ بڑی بہن نے حکم دیا ہے اور فرقے نے میرے بیٹے کی دوستوں کو مسترد کر دیا تو اسکول دوسرے بچوں کو بھی قبول نہیں کرے گا، ہے نا؟ لوکاس نے تھوڑی اٹھائی اور جواب دیا، ظاہر ہے۔ پال نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے پھر، اپنے بیٹے کے لیے رسیاں چلانا ان کے یہاں آنے کا ثانوی مقصد تھا۔ سب سے اہم مقصد کوئن مارشل آرٹ اسکول سے رابطہ قائم رکھنا تھا۔ اگرچہ وہ اپنے بیٹے کے لیے 5 اور جگہیں نہیں حاصل کر سکے، کم از کم یہ یقینی بنا سکتے تھے کہ شمائل، یہ جو بھی اس کا نام ہے، کسی کو داخل نہ کر سکے، اس طرح اس کا بیٹا شرمندہ ہونا ہو۔ اس لیے وہ مزید نہیں پریشان ہوا۔ وہ اٹھا، تربیتی جم کی طرف دیکھا اور سیدھا گیا۔ اس نے کہا، لوکاس، کیا میں ماسٹر کے نئے چھوٹے شاگرد کو دیکھ سکتا ہوں؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے جس سے ماسٹر خود تربیت دے رہے ہیں۔ لوکاس نے پال کو تربیتی جم کی طرف چند قدم بڑھانے کے بعد روک دیا۔ اس نے کہا، ماسٹر غیر رسمی شاگردوں کو تربیتی جم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ پال کو بھی اس اصول کو توڑ نہیں سکتا۔ کوئن مارشل آرٹس اسکول صرف اپنے رسمی شاگردوں کو مارشل آرٹس کی تربیت دیتا ہے اور غیر رسمی شاگردوں کو کبھی نہیں۔ تمام رسمی شاگردوں کو جب وہ اپنی تکنیکی مشق کر رہے ہوں تربیتی جم میں ہونا ضروری تھا۔ پال کی بار بار وہاں جانے کی کوشش صرف اس کے لیے تھی وہ فرقے کے خصوصی تکنیکی مشاہدے کر سکے جو صرف رسمی شاگردوں کے لیے تھے۔ لوکاس نے اسے روکا تو پال ہنس پڑا، ہلکے سے اپنے سر کو ٹھوکر مارا۔ اوہ دیکھو، جیسے ہی میں مصروف ہوا سب قواعد بھول گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں باہر بیٹھ کر کچھ کافی پیتا ہوں۔ لوکاس نے سر ہلایا۔ دونوں باہر بیٹھے اور 2 گھنٹے بات چیت کی۔ پھر پال بڑے مسکراہٹ کے ساتھ روانہ ہوا۔ پال گھر نہیں کیا بلکہ وہ ہاکنس کے پاس گیا۔ اس وقت جارڈن جم میں تربیت کر رہا تھا۔ جب وہ ڈمبلز اٹھا رہا تھا تو اس کے بازو پر سخت خوفناک رگیں نمایاں ہو رہی تھیں جو ایک خوفناک منظر پیش کر رہی تھیں۔ پال بھی جب داخل ہوا اس کا مضبوط اور پٹھوں والا جسم دیکھا تو حیران رہ گیا۔ سچ کہوں تو یہ کہنا مشکل تھا کہ وہ واقعی ایک مقابلے میں جارڈن کو ہرا سکتا ہے یا نہیں۔ آخرکار جو تکنیکیں اس نے کوئن مارشل آرٹ اسکول میں سیکھنی وہ محض دکھاوے کے لیے خوبصورت حرکات تھی۔ حقیقت میں کوئی اثر نہیں رکھتی تھی، مگر یہ بات اس نے کوئنلن فرقے کو بڑھانے سے نہیں روک سکی۔ مسکراتے ہوئے پال نے کہا، معاف کیجیے گا، میں اچانک بغیر اطلاع کے آ گیا مسٹر ہافمین۔ جارڈن سخت مزاج تھا، اس لیے وہ پال کی ایسی بے معنی باتوں کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا تھا۔ اس نے ڈمبلز رکھے، اپنے بازو تھپتھپائے اور اتنی بلند آواز میں بولا کہ کان بند ہو جائے۔ آپ یہاں کس لیے آئے ہیں مسٹر کوئنلن؟ پال آگے بڑھا اور جواب دیا، میں آپ سے کاروباری موقع کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں مسٹر ہافمین۔ ہافمین نے کوئنلن فرقے حریف تھے، دونوں اپنے علاقوں میں اثر تھا۔ تو وہ کس کاروباری موقع کے بارے میں بات کر سکتے تھے؟ جارڈن کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ اس نے پانی کی بوتل اٹھائی، سر سے اپنے اوپر ڈالی۔ جب اس نے ٹھنڈے پسینے کو صاف کیا تو اسے کافی آرام محسوس ہوا۔ ہم کس کاروبار کے بارے میں بات کر سکتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ پال نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کے اسپورٹس کار کے کلب کا انتظامیہ خراب چل رہا ہے نا؟ کوئنلن فرقہ اسے خریدنا چاہتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ جارڈن کے ساتھی جو اس کے پیچھے کھڑے تھے یہ سن کر غصے میں آ گئے۔ وہ فوراً آگے بڑھے اور چلا اٹھے، یہ کیا مطلب ہے کہ خراب انتظامیہ چل رہی ہے؟ آپ کو معلوم بھی ہے اب ہمارا اسپورٹس کار کلب کتنی آمدنی کر رہا ہے؟ پال نے اپنے سوٹ سیدھا کیا اور مسکراتے ہوئے کہا، مسٹر ہافمین، جب ہم بات کر رہے ہوں تو ماتحتوں کا ہمیں روکنا کب سے جائز ہوا؟ جارڈن کے ماتحت زیادہ غصے میں آ گیا۔ آپ، مگر جارڈن نے اپنا ہاتھ بڑھا کے سیدھا کہا، ٹھیک ہے، بس پہلے مسٹر کوئنلن کی بات سنیں۔ باہر والوں کے لیے اسپورٹس کار کلب خوبصورت لگ سکتا تھا، مگر حقیقت میں یہ دراصل ان کا نجی ریس ٹریک تھا۔ تمام جوا خانے داخلے فیس لیتے تھے، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ پیسے نہ آئے؟ خاص طور پر یانسی کے آنے کے بعد لوگوں کی بھیڑ مزید بڑھ گئی اور کلب اور زیادہ بھیڑ بھرا ہو گیا، کیونکہ اعتصام کی ریس شیڈول پورے اگلے مہینے کے لیے طے تھی۔ پروین کو لازماً اس کی جگہ حصہ لینا پڑتا۔ اس طرح چاہے کار ریس
اس طرح چاہے کار ریس کی شوقین شرط نہ لگائیں پھر بھی داخلہ ٹکٹ خریدیں گے۔ یہ وہی چیز تھی جس نے پال کی دلچسپی کو بڑھایا تھا، ہے نا؟ اس لیے اس نے اسپورٹس کار کلب پر نظر رکھنے کا منصوبہ بنایا۔ پال نے دوبارہ اپنی آستینیں سیدھی کی اور مسکراتے ہوئے گیا۔ لنسن لیج کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ میری دیکھ بھال میں ہے، مگر وہ اس وقت اسپتال میں معذور پڑا ہوا ہے اور باقی زندگی کبھی کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ ظاہر ہے میں کسی کو الزام دینے نہیں آیا، بس یہ کہ مجھے خود بھی ریسنگ بہت پسند ہے، اس لیے میں کلب خریدنا چاہتا ہوں۔ جارڈن کا جبڑا سخت ہو گیا۔ آپ کتنی رقم پیش کر رہے ہیں؟ پال نے آرام سے جواب دیا۔ $8 لاکھ۔ جارڈن غصے میں تھا۔ مسٹر کوون، آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ کیا آپ $8 لاکھ میں یہ زمین خرید سکتے ہیں؟ نیو یارک میں ہر انچ کی زمین کی قیمت آسمان چھوتی ہے۔ اگرچہ یہ مضافاتی علاقہ تھا، زمین بہت بڑی تھی۔ $8 لاکھ کبھی کافی نہیں ہو سکتے۔ پال مسکرایا۔ کیا آپ نے یہ زمین 20 سال پہلے $8 لاکھ میں نہیں خریدی تھی؟ جارڈن، اب زمین کی قیمت کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ اگر آپ صرف مذاق کرنے آئے ہیں تو جا سکتے ہیں مسٹر کوئنن۔ پال کھڑا ہوا اور کہا، ٹھیک ہے، میں نے جو کہا وہی چھوڑتا ہوں۔ غور کریں مسٹر ہافن۔ جارڈن طنزیہ مسکرایا۔ اس کی ضرورت نہیں، اگر آپ کے پاس پیسہ کم ہے تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں مسٹر کوئن۔ پھر یہاں آنے کی کیا ضرورت؟ یہ کیسے موضوع ہے؟ پال غصہ نہ ہوا۔ کیا آپ جانتے ہیں میں یہاں آنے سے پہلے کہاں تھا؟ جارڈن۔ پال مسکرایا مگر کچھ نہیں کہا اور پھر چلا گیا۔ پال کے جانے کے بعد مس ہافن کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے فکر اندازی میں پوچھا، اس کا کیا مطلب تھا؟ جارڈن نے اپنے ماتھے کے بال چھیڑے اور اپنے ماتحت کو اشارہ کیا۔ پوچھو اور معلوم کرو وہ یہاں آنے سے پہلے کہاں تھا۔ جی سر۔ 5 منٹ بعد اس کے ماتحت نے جواب دیا، وہ کوئن مارشل آرٹس اسکول میں تھا۔